बेदारी करता है। लिहाजा जिससे मोहब्बत हो जाए फिर आदमी उसी की बात करता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी ने फरमाया, मन अहब्बा शैअन अक्सर ज़िक्रहु, जो जिससे मोहब्बत करता है फिर अक्सर उसी का जिक्र करता। ख्वाजा पीर मोहम्मद अलाउद्दीन साहब सदीकी, मुबल्लिग़े इस्लाम जनाब हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद नूरुल आरिफीन साहब सदीकी, फैज़ान सिद्दीकी, फैज़ान सिद्दीकी। एक बात और कर देता हूँ, फिर इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं कि देखो बिन मोहब्बत के उसने तुम्हें क्या क्या दिया है। अभी तुम्हारी तरफ से ऐलान है सिर्फ, लेकिन अभी मोहब्बत का दर्जा हासिल नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जरा अपने दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे और फिर अंदर अपने झांक कर देखो उसने तुम्हें क्या क्या दिया है। तो बताओ, अगर बिन मोहब्बत के तुम्हारा ये मकाम है, अगर उसको महबूब हकीकी बना लिया, फिर सोचो मकाम क्या हो। हजरत, अल्लाह से मोहब्बत किया करो। अपने मालिक से जो मोहब्बत ना करे वो भी कोई गुलाम होता है। जो अपने मालिक को भूल जाए वो भी कोई नौकर होता है। याद रखो, हम सब अपने मालिक के नौकर हैं। और एक चीज आपको बताऊं, दुनिया वालों की नौकरी करने से इज्जत में कमी होती है, और मालिक की नौकरी और नबी की नौकरी करने वाले को जहान में इज्जतें अता होती हैं। और मैं आपको बताऊं कि नबी का नौकर सारे कायनात के बादशाहों को एक तरफ खड़ा कर दो, और मेरे नबी की बारगाह में एक रात नौकरी करने वाले को एक तरफ खड़ा करो। ये सारे मिलकर जितने कायनात के बादशाह हैं, मेरे नबी के नौकर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो बाज नौकरियां बादशाहत से बरतर होती हैं। इसलिए आप अपने आप को दुनिया की इस ज़ाहिरी हुस्न ज़ेबाइश की कैफियत से मुबर्रा मुअर्रा करके अपने आप को तरीक़त के उसूल में ढालते हुए नबी के ज़रिए खुदा की मोहब्बत हासिल करो। मैंने ये जुमला कहा है, नबी के ज़रिए खुदा की मोहब्बत हासिल करो। सब कहते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया जो मुझसे मोहब्बत करता है मैं उसमें देखता हूँ मेरे महबूब की अदाएं हैं कि नहीं। जहां मैं अपने महबूब की अदाएं देखता हूँ मुझे समझ आ जाती है, यानी मैं जान लेता हूँ और उसको पहचान लेता हूँ कि ये मुझसे मोहब्बत करने वाला। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अब ये खूबसूरत कलाम है अल्लाह का, जिसका मफहूम यही बनता है जो मैंने आपको सादा अंदाज में पेश कर दिया है। इसलिए जिस आदमी को खुदा से मोहब्बत हो उसके लिए ठंडी रातों में उठ के वुजू करना कोई मुश्किल नहीं। जिसे अल्लाह से मोहब्बत हो उसके लिए गर्मी, सख्त गर्मी में रोजा रखना कोई मुश्किल नहीं। जिसको अल्लाह से मोहब्बत हो उसे अपने माल में से 2.5% निकाल के राय खुदा में दे देना कोई मुश्किल बात नहीं। और जिसे अल्लाह ने दौलत दी और उसे खुदा से मोहब्बत है उसके लिए हज को जाना क्या मुश्किल बात है। तो मैं समझता हूँ कि जिस आदमी की खुदा से मोहब्बत को देखना हो उसके आमाल पे नजर करो। अगर उसके आमाल में अल्लाह की इताअत नजर आ रही है तो समझो उसके अंदर ही मोहब्बत नजर आ रही है। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, याद रखो, नाफरमान नहीं हो सकता। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बागी नहीं हो सकता। अल्लाह से मोहब्बत करने वाला शरीयत के अहकाम से रूगर्दानी नहीं कर सकता। इसलिए आज आप को लाड़ वाले, ऐसा ही है लाड़ आगे, अच्छा लाड़, तो लाड़ वाले माशाल्लाह तो बड़ा खूबसूरत लफ्ज है जी। लाड़ वाले अगर सही हो जाएं तो लाड वाले बन सकते हैं। नहीं समझे? मोहब्बत वाले, मैं मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। लाड मोहब्बत को कहते हैं। तो फरमाया कि आप लाड़ वाले हो ना
تو اب محبت والے ہو جاؤ. محبت والے ہونے کے لیے کیا ہے کہ لاڑ والے کسی کے لڑ لگ جاؤ جی. اور جس کسی کے لڑ لگو یہ دیکھ لینا کہ اس کا تعلق اندر سے گنبد خضرا کے مکین سے متصل ہو. جب اس کے لڑ لگ جاؤ گے تو یہی لاڑ والے بن جاؤ گے. تو اپنے آپ کو تیار کرو قبل اس کے کہ لوگ آپ کو غسل دیں اور کفن پہنائیں، آپ خود ہی تیار ہو جائیں. اچھا ایک دوسرا آدمی آپ کو تیار کرتا ہے، وہ خوبصورت طریقے سے تیار کرے گا یا خود آپ اپنی تیاری بہتر کر سکتے؟ بھئی بندہ یہ چاہتا ہے میں بہت خوبصورت لگوں، سونیا تو سونا جی، خود اگر اس کے ہاتھ میں آ جائے. آدمی یہی چاہتا ہے میں سب سے خوبصورت لگوں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جناب حضرت حسان نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اس کا مفہوم کیا ہے کہ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. لگتا ایسے ہے کہ جس طرح آپ نے چاہا ایسے ہی خدا نے آپ کو بنا دیا. اس کا مطلب ہے کہ خود آدمی کے ہاتھ میں اپنے اختیار آ جائیں بنانے کے تو وہ سب سے بہترین شے بنانے کی کوشش کرے گا. مثلا آپ کو آپ کی صورت اللہ آپ کے حوالے کرتا کہ لو اپنی صورت خود بناؤ، تو آپ سارا 20 سال آپ لگا دیتے اپنی صورت بنانے میں کہ کہاں سے اس کو میں حسین بناؤں، کہاں سے اس کو جاذب نظر بناؤں، کہاں سے اسے قابل کشش بناؤں. اپنی صورت پر آپ ایک عرصہ لگا دیتے. اس سے پتہ چلا کہ جس طرح آدمی اپنے آپ کو خود حسین کر سکتا ہے غیر نہیں کر سکتا. تو ہم کہتے ہیں کہ قبل اس کے کہ تمہیں گھر والے غسل دے کے صاف کر کے کفن پہنائیں، یہ تیاری بڑی عارضی سی ہے. تم اس سے پہلے ہی تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ جو تیاری تم کرو گے وہ غیر نہیں کر سکتا. جو نمازیں تم نے پڑھنی ہیں وہ غیر نے نہیں پڑھنی، جو روزہ تم نے رکھنا ہے وہ غیر نے نہیں رکھنا، جو زکوٰۃ تم نے دینی ہے وہ غیر نے نہیں دینی. تو قبل اس کے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں چلے جاؤ اس سے پہلے اپنے ہاتھوں سے کچھ کر کے جاؤ. لوگوں کے ہاتھ متحرک ہوں اس سے پہلے خود ہی متحرک ہو جاؤ. اور قبل اس کے کہ تم کسی اور کے حوالے ہو جاؤ، تمہیں جو خدا نے موقع دیا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر بندگی کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو جاؤ. اور یاد رکھو بندہ اپنی شکل سے نہیں پہچانا جاتا، بندہ بندگی سے پہچانا جاتا. بندہ اپنے قد و قامت سے نہیں پہچانا جاتا، یہ دنیا والوں کی پہچان ہے. چوڑا سینہ ہو، لمبا قد ہو، گورا رنگ ہو، بڑی آنکھیں ہوں، لمبی پلکیں ہوں، خمدار ابرو ہوں، نہیں سمجھے، سرخ لب و رخسار ہوں. تو یہ تو عام سی چیز ہے، ہر آدمی کی نظر یہاں جاتی ہے، لیکن صاحب نظر کی نظر یہاں نہیں جاتی، کہیں اور جاتی. ان کی نظر تمہارے جسے پر نہیں ہے، ان کی نظر تمہارے قالب پر نہیں ہے، ان کی نظر تمہارے قلب پر ہے، ان کی نظر تمہارے عمل پر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں عمل درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عمل کو درست کرنے کے لیے دل کو درست کرنا ہے. اور یاد رکھو حضور نے فرمایا کہ جس کا دل درست ہو گیا اس کا سارا جسم درست ہو گیا. اس لیے اہل اللہ ذکر کراتے ہیں، دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہوتا ہے. اعلی طہارت ہے ذکر. جس طرح پانی اعلی طہارت ہے نا، میں یہ فقہی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں. پانی کیا ہے اور وضو کیا ہے؟ اعلی طہارت ہے. اور اس کے ذریعے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں. تو جس شے سے کوئی طہارت حاصل کی جائے وہی اعلی وضو ہے، پانی ہے. اور وضو خود اعلی طہارت ہے. لہٰذا دلوں کی طہارت کے لیے ذکر اللہ کا ذریعہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اور میں آپ کو اس موجودہ دور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان مجلسوں میں جایا کریں جہاں اللہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے. چونکہ ذکر کی کثرت غفلت کو رفع کر دیتی ہے. جہاں کثرت ذکر ہو وہاں
وہاں غفلت رفع ہو جاتی ہے، غفلت بھاگ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب آدمی غافل ہو، غافل کا مطلب بے خبر، آپ کی ٹرین جانے والی اور آپ کو پتہ ہی نہیں، تو یہ غفلت ہے نا۔ اور اگر وہ پلیٹ فارم چھوڑ گئی، اس کے بعد آپ دیکھیں گے ٹرین دور جاتی ہوئی، اس وقت بڑی حسرت ہوتی ہے، بڑی ندامت ہوتی ہے، بڑی افسردگی ہوتی ہے۔ بالکل موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں قبل اس کے کہ آپ کی زندگی آپ کے جسم کے پلیٹ فارم کو چھوڑ کے آگے چلی جائے اور آپ حسرتوں کا ایک محور بن جائیں، اس سے پہلے اس زندگی کو بندگی کا نور دے دیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، پاکیزگی عطا فرمائے، طہارت عطا فرمائے، آپ کو بندگی کا شوق عطا فرمائے، اللہ آپ کو جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے مال میں جو عبادات آپ پر لازم ہیں اللہ ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی جان میں جو عبادات آپ پر لازم ہیں اللہ ان کی ادائیگی اور ان سے سبق دوشی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو اگر ان چیزوں سے گزر کر ایک اور مرحلہ ہے کہ آپ کے دل کی جو عبادات ہیں خدا وہ بھی آپ کو نصیب کرے، اور دل کی عبادت حاصل کرنے کے لیے دل والوں کی سنگت چاہیے، پاکان امت کی صحبت چاہیے ہوتی۔ اللہ خوش رکھے آپ سب کو۔ تھوڑا سا ذکر، اس کے بعد انشاءاللہ دعا، پہلے میں پڑھوں گا بعد میں آپ نے پڑھنا۔ ہر شے اللہ کا ذکر بھی کرتی ہے، لیکن اس کا ذکر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کی تسبیحات کو اللہ ہی سمجھتا ہے، لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے عبادت کا جو ڈھنگ دیا ہے، اس طرح کی عبادت مخلوقات میں اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ فرشتے بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے حکم کی پابندی میں وقت صرف کر رہے ہیں، لیکن عبادات کا جو مکمل نظام اللہ نے انسانوں کو دیا ہے، ایسا نظام فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ فرشتوں میں کوئی سجدہ کرتا ہے، کوئی رکوع کرتا ہے، کوئی قیام کرتا ہے، کوئی تسبیح کرتا ہے، کوئی تحلیل کرتا ہے، کوئی اللہ کی تقدیس بیان کرتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی 2 رکعتوں میں محفوظ کیا۔ پھر عبادات کی ان وسعتوں میں اگر آپ غور کریں تو کچھ ایسی عبادات ہیں کہ انسان ان میں منفرد ہے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ دینا عبادت ہے، کوئی فرشتہ زکوٰۃ نہیں دیتا، کوئی جن زکوٰۃ نہیں دیتا، اور ویسے زمین کا ہر ذرہ خدا کی تسبیح بیان کر رہا ہے، وہ بھی عبادت میں مصروف ہے۔ لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے ایسی عبادات عطا فرمائی کہ اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی بدل نہیں۔ اسی طرح اگر آپ حج کو دیکھیں، ٹھیک ہے ایک بیت اللہ شریف کے اوپر ایک بیت المعمور ضرور ہے، لیکن فقط ایک طواف ہے جو فرشتے وہاں کر رہے ہیں، ان کی عبادت فقط طواف ہے، لیکن اسلام والے، ایمان والے اور انسانیت کی معراج والے یہ صفا و مروہ میں بھی دوڑتے ہیں، یہ طواف بھی کرتے ہیں، یہ چاہے زمزم کے جام بھی نوش کرتے ہیں، یہ بیت اللہ شریف کی زیارت بھی کرتے ہیں، یہ حجر اسود کا بوسہ بھی لیتے ہیں، یہ رکن یمانی کا استلام بھی کرتے ہیں، یہ منی میں قیام بھی کرتے ہیں، یہ مزدلفہ میں
رات گزارنے کا عمل بھی مکمل کرتے ہیں. یہ رم یہ جمار کے ذریعے شیطان کو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کنکر اور پتھر مارے تھے اس سنت کو بھی ادا کرتے ہیں. یہ قربانی بھی کرتے ہیں, یہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, یہ سجدہ بھی کرتے ہیں, یہ وضو بھی کرتے ہیں, یہ غسل بھی کرتے ہیں, یہ طہارت ظاہری باطنی اختیار کرتے ہیں. اب یہ مجموعہ عبادات اللہ نے اپنی محبوب مخلوق انسان کو عطا فرمایا. تو حضرات میں کچھ تقریر نہیں کر رہا, بس ایک دو باتیں اور کر کے رخصت لیں گے آپ سے. آگے کافی سفر ہے, انشاءاللہ وقت آیا تو کسی وقت وسعت اوقات